देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। मुल्क के हालात आपके सामने हैं। हम रोज़ यहाँ बैठकर हुक्मरानों पर बात करते हैं, फिर घर चले जाते हैं, लेकिन एक दुख है जो दिल में समाये हुए है। आज बतौर K21 न्यूज़ की एंकर मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ, बल्कि बतौर आम पाकिस्तानी आपसे मुखातिब हूँ। वो पाकिस्तानी जिसके जहन में कई सवालात हैं, जो इस परेशानी में सो नहीं पाता कि चंद साल बाद आखिरकार इस वतन का क्या होगा। वो डरता है कि चंद साल बाद वो ना हो जाए जो गुज़िश्ता चंद सालों में हुआ है, जब पूरी कौम इस सवाल की जद में हो कि मुल्क का क्या बनेगा, हालात किस तरफ जाएंगे। हालात की गंभीरता मजीद गहरी हो जाती है। सियासतदान असेंबलियों के बाहर हड़तालें किए बैठे हैं, बेचैनी भी बढ़ रही है और गैर यकीनी की कैफियत में भी इजाफा हो रहा है। नारा लगता है कि रियासत होगी माँ की जैसी, और रियासत को चलाने वाली हुकूमत होती है जिसमें लचक होती है, बुर्दबारी, तदब्बर होता है। मगर हमारे हुकूमती लोग इन हालात के बावजूद अपोजिशन को कुचलने में लगे हैं। कल हमारे ही शो में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मैं पीटीआई को जमात ही नहीं मानता। सीनियर रहनुमा ने मुस्लिम लीग नून के क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। पाकिस्तान की जो तारीख है, जो 77 ईयर से चली गई है, उस तारीख के अंदर क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने वो कुछ किया है जो तहरीक इंसाफ ने किया। तो सवाल जो पैदा होता है कि क्या किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, ये उस वक्त पैदा होता है जब किसी जमात के बारे में ये फैसला कर लिया जाए कि वो सियासी जमात है। वुज़रा भी अपनी अना में डूबे नजर आते हैं। सूबाई वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात ही कह डाला। क्या कहा उन्होंने, आइए सुन लें। मैंने आपको ये कहा कि पाकिस्तान के आइन में एक सियासी जमात की डेफिनेशन और उसकी तारीफ मौजूद है। इसी तरह एक दहशतगर्द जमात की भी आइन और कानून के अंदर तारीफ मौजूद है। ये फैसला आप खुद कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जिसको इमरान खान साहब ने बतौर सियासी जमात का लिबादा उड़ा कर मुल्क और रियासत के खिलाफ मुसलसल मनसूबा बंदी की। ये तर्ज खिताबत कोई इस्तेहकाम तो नहीं लाने वाला। ये लहजे में सख्ती सिर्फ और सिर्फ गैर यकीनी बढ़ाएगी। अता तारड़ तो गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। उन्होंने रऊफ हसन को मुल्क दुश्मन नासिर के साथ इस वक्त मुलव्विस होने का बयान तक दे डाला है। क्या कहना था अता तारड़ साहब का, आइए सुनते हैं। आप कह रहे हैं आपके पास 7.5 लाख का अटैक आपने किया, 7.5 लाख, मुझे तो 7.5 लाख रुपए तनख्वाह वहां से ले रहे थे। वहां पे ये तफ्तीश के दौरान चीजें आगे पता नहीं क्या निकलता है। इब्तदाई जो मालूमात है उसमें ये है कि कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर के साथ राब्ते थे, कुछ वहां से जी वहां पे बाकायदा डायरेक्शन ली जा रही थी, कुछ डेटा भेजा जा रहा था, कुछ डेटा लिया आपके पास। सियासी क़यादत हमेशा गैर जमहूरी रवैये अपनाती है, और फिर जब मुल्क में कोई और निज़ाम हुकूमत होता है तो चीखते चिल्लाते हैं। जमहूरी हुकूमतें जब भी नाकाम होने लगती हैं तो वो मार्शल लॉ के ख्वाहिशमंद अफराद एक वजह देते हैं, सियासतदानों की अना, गलत पॉलिसियों के बाइस। अब ये खदशा बढ़ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा है कि चाहता हूं जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली हों। सवाल ये है कि क्या इसके खतरात मौजूद हैं, और जिस तरफ हर कोई निशानदेही कर रहा है उस तरफ जाने के लिए क्या हम वाकई एक बंद गली में खड़े हो गए। इसी सब पर बात करेंगे जी। सबसे पहले मौजूद हैं ताज हैदर साहब हैं, सीनियर मरकजी रहनुमा पीपल्स पार्टी से, सुहेल सुल्तान साहब हैं मैंने पीटीआई से, और शजरा मनसब साहिबा हैं मैंने मुस्लिम लीग नून से। तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले ताज हैदर साहब आपकी तरफ आऊँगी। सर, जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, इस सारी सिचुएशन में क्या पीपल्स पार्टी भी समझती है अब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन कर देना चाहिए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, एक इतना बड़ा वोट बैंक लेकर आई हुई जमात पार्लियामान के अंदर, मुख्तलिफ असेंबलियों के अंदर, क्या वाकई वो दहशतगर्दी का लेबल लगा के
سیاسی اس وقت جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے اس کو اس طرح سے بین کرنے کی خواہش جماعتوں کی ٹھیک ہے؟ دیکھیے کیا کہا ہم نے، یہ کیا یہ بات ہم نے کہی ہے؟ اچھا وہ اس لیے نہیں کہی کہ ہماری ترجیحات عوام کے مسائل ہیں اور ہم ان کے لیے کام کر رہے ہیں. جو پروجیکٹس ہیں ہماری وہ بھی پیپل سینٹرک ہیں کہ اس سے عوام کے جو مسائل ہیں وہ کم ہوں. آج ہی شام میں جیسے ہم نے انوگریٹ کیا ہے ایل بی او ڈی کے نیچے سے سائفن پران ڈھورو کا، یہ 2022 میں جو پورا لوور سندھ سیلاب کے پانی سے ڈوب گیا تھا اور میر پور خاص تک ڈوب گیا تھا، تو آج وہ سائفن بنا کے ہم نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے. پھر ہم جو ہیں وہ 100 یونٹ تک خرچ کرنے والوں کو مفت بجلی دینا چاہ رہے ہیں. کوئی 2.6 ملین ہاؤسز ہیں. وسائل کم ہیں ہمارے پاس اور ہم صرف 5 لاکھ کو دے سکیں گے اس سال میں، 5 لاکھ گھرانوں کو، سب کو نہیں دے سکیں گے. لیکن ہم اپنی ترجیحات تو ٹھیک رکھیں نا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو ہم ان چیزوں میں اپنا وقت خراب نہیں کرتے بغیر بات کی بحثوں میں. یہ جو کچھ یہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے لیے کہہ رہی ہیں کہتی رہیں، اور میری تو اتنی ہمت نہیں کہ ان میں سے کسی کی تردید کر سکوں کیونکہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ہی سچے ہیں تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ کون اس بات کی؟ ان کا کام ہے. میری ترجیح یہ نہیں ہے، ہماری پارٹی کی ترجیح نہیں ہے. ہم نے یہ بیان کوئی نہیں دیا ہے اس قسم کا کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. چیئرمین پیپلز پارٹی ملک سے باہر ہیں. ریویو کی پٹیشن ہم نے دی ہے، سپریم کورٹ میں داخل بھیجی ہے، جو کہ ٹیکنیکل پوائنٹس پہ ہے، قانونی پوائنٹس پہ ہے. اس پہ جو بھی اب سپریم کورٹ فیصلہ کرتا ہے. لیکن یہ کہ یہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے مسئلہ کہ ہم سارا وقت اسی میں لگائے رہے. نہ ہم کوئی ٹی وی چینل ہے کہ ہمیں اب کوئی اور کام ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ لوگ لڑتے رہیں اور لوگ سوتے رہیں. نہیں تو ایک اس میں چھوٹی سی ایک بات ہے نا تاج حیدر صاحب کہ یہ اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے یہ کوئی اچھی اینڈ کی طرف تو جاتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ کوئی ابھی تک بیان نہیں. یہی سوال پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے؟ چیئرمین بلاول اس وقت ملک سے باہر ہیں، کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح سے ابھی تک آیا نہیں ہے. تو ایسی صورت یہ ہماری ترجیح نہیں ہے اس لیے نہیں آ رہا. تو لیکن آپ حکومت کا آپ ظاہر سے تو حکومت کا حصہ ہیں، آپ کی جماعت بھی. نہیں یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ یہ تو کیونکہ دیکھیں آپ کے ساتھ کی وجہ سے آپ کے سارے آئینی عہدے آپ کے پاس ہیں. سر ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہم نے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا ہے کہ وہ بنا لیں. سر آپ کہہ رہے ہیں آپ کی طرف سے، آپ کی جماعت کی طرف سے بار بار بات آ رہی ہے سامنے مختلف لوگوں کی کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا بین لگانے کی بات پر. تو کیا وہ اسی لیے کہ بات یہی ہوئی تھی کہ مشورہ کیا جائے گا، بجٹ پہ مشورہ کیا جائے گا، لوگوں کے مسائل پہ مشورہ کیا جائے گا، جو دہشت گردی ہے اس پہ بات کی جائے گی. لیکن اگر نہیں کی جا رہی تو اس کا شکوہ ہم نے کیا ہے. اچھا تو سر ابھی اگر مشورہ کیا جائے گا تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کا کیا اس پر رائے ہوگی بین کے حوالے سے؟ دیکھیے جو رائے ہے ہماری وہ ہم اپنے 10 پوائنٹ میں دے چکے ہیں. پچھلے سال دسمبر کے اندر ہم اپنی رائے دے چکے ہیں. وہ ہمارے پیپل سینٹرک پوائنٹس ہیں 10 کہ عوام کو کس طریقے سے ریلیف دی جائے. پھر ہمارا پورا انتخابی منشور پڑا ہے جس میں ان پوائنٹس کی تفصیل ہے اور دوسری بھی بہت سی اس میں چیزیں. اور یہ کہ ہم جہاں جہاں بھی ہماری حکومت ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ ان پہ ہم عمل درآمد کریں. ٹھیک ہے. شجرہ منصور صاحبہ آپ کی طرف آؤں گے. شجرہ صاحبہ حکومت بین کی باتیں کر رہی ہے. عطا طارڑ صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جی رؤف حسن کے ملک دشمن ناصر ہیں، 7.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں. کل کا آپ کو میں نے ایک شارٹ سنایا جس میں لطیف خور صاحب کہتے ہیں یہ بغیر ثبوتوں کے بغیر اس کے الزامات ہیں. آف کورس کورٹ میں یہ بھی معاملہ جا سکتا ہے، لیکن دوسرا ایک اور اہم معاملہ بھی ہے. جس طرح سے تنقید آپ لوگ ججز کے اوپر کر رہے ہیں، جس طرح سے مریم نواز صاحبہ
खुल्लम खुल्ला जजेस को थ्रेटन करती हुई नज़र आती हैं अपने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स में खड़े होके। तो ऐसी सूरत हाल में आज मुल्क से बाहर एक फोरम पे जो है वो कहना पड़ गया जस्टिस अतहर मिनुल्लाह को कि किस तरह से जो सूरत हाल बनी हुई है। उन्होंने कहा कि माजी की भी गलतियों का एतराफ़ किया और फिर हालिया दौर में भी उन्होंने कहा कि अगर मार्शल लॉ की तरफ हालात जाते हैं और इस तरह की कोई भी बात होती है तो अदालतें खुली रहेंगी। तो हैविंग सेड दैट, इस सारी सिचुएशन को मद्देनजर रखते क्या हुकूमत को नहीं लग रहा कि ये सारी चीज़ें करने से हुकूमत की जो पॉपुलैरिटी की हम बार बार बात करते थे या अवाम की सपोर्ट की बात करते थे, ये सारी चीज़ें करने से वो मज़ीद उसको डेंट लगेगा रादर दैन इट कि चीज़ें बेहतर हों जिसकी तरफ हमेशा से सब लोग चाह रहे हैं कि होनी चाहिए? जी देखिए, जिस वक्त हमने हुकूमत ली थी पहले भी और इस दफा भी पीपल्स पार्टी के साथ मिलके कोalition गवर्नमेंट बनाई दीगर जमातों के साथ मिलके, तो हमने ये सोच समझ के ये कदम उठाया था कि इसमें हमारा सियासी कैपिटल जो है उसका बहुत नुकसान होगा। लेकिन हमने सियासत से आगे रियासत को रखा और हमें पता था कि हमें बहुत से मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और उन मुश्किल फैसलों की वजह से हमारी पॉपुलैरिटी में कमी आएगी। लेकिन जहाँ पे मुल्क का सवाल आता है, मुल्क को बचाने का सवाल आता है, मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से वापस लेके आने का सवाल आता, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया सोच समझ के कि हमने पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान की मईशत को बचाना है। जब 2022 में एक आईनी तरीके से पीटीआई की हुकूमत गई तो उस वक्त भी हमारा यही फोकस था और आज भी हमारा यही फोकस है कि हम पाकिस्तान को बचाएं। अब आपने देखा कि पिछले ही दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका चेयरमैन ने खुद ये कन्फेशन किया कि उन्होंने अपने कारकुनों से कहा था, उनको ये कॉल दी थी कि आप जाके एहतजाज करें जीएचक्यू के साथ। अब ये कन्फेशन जो है, ये जो एतराफ़ जुर्म है उनका, और उसके बाद 9 मई को जो कुछ हुआ उसके गवाह पूरा मुल्क है। उसके वीडियोस इन लोगों ने खुद बना के सोशल मीडिया पे डाली हुई है। वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जीएचक्यू में क्या हुआ, उसके बाद जो है लाहौर में क्या हुआ, डिफरेंट जितनी एयर बेसिस पे हुआ, छावनीज पे हुआ, ये सारी चीजें जो है ये पीटीआई के कारकुनान ने की। लेकिन क्या ये इसको एक पुरअमन एहतजाज किया कहा जा सकता है? और क्या ये अचानक से हो गया? नहीं, ये एक सोची समझी स्कीम थी जो कि जमान पाक में बैठ के हैच की गई थी और इसके लोगों की जहन साजी की गई थी, यंगस्टर्स की। उनको ये बताया गया था कि इमरान खान जो है वो रेड लाइन है, अगर ये रेड लाइन क्रॉस हुई तो तुम लोगों ने यहाँ पे एहतजाज करने। ऐसे इस पूरी जहन साजी के बाद आप क्या सोचते हैं कि वो लोग जाके तो आराम से करेंगे? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं करना था और ये प्रिपेयर्ड और सोची समझी साजिश थी। उसके बाद अब इसके पीछे पिछली चीजें तो अभी हम याद नहीं कर रहे। आईएमएफ को लेटर्स लिखे गए, आईएमएफ को खत लिखे गए कि पाकिस्तान को की मदद ना की जाए। साइफर लहरा के अमेरिका जैसे मुल्क को नाराज किया गया, चाइना को उससे पहले नाराज किया गया सीपेक से पीछे हट के। बाकी जितने हमारे दीगर दोस्त ममालिक थे सब हमसे नाराज थे पीटीआई के दौर में। और उसकी जब कल्मिनेशन ये हुई 9 मई को, तो आप इसके बारे में अब क्या कहा जाए? जितने सबूत है वो अदलिया के पास थे। आपने अदलिया की बात की, तो मैं अदलिया के बारे में यही कहूंगी। एक चार्ल्स डिकन्स ने 19th सेंचुरी में किताब लिखी थी ब्लीक हाउस, जिसमें ये बताया गया था कि उस जमाने में उनके इनहेरिटेंस लॉज और बाकी चीजें इस तरह की थी कि कई जनरेशन मर जाती थी और फैसले नहीं होते थे उनके इनहेरिटेंस के। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में यही हालात हैं कि कई जनरेशन से जनरेशन जा रही हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनका फैसला उस वक्त आता है कि वो बेगुनाह है जब पता चलता है कि वो बंदा तो जेल में मर गया। ऐसी भी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। तो मैं समझती हूँ कि अदलिया को अपनी इस चीज पे जो निज़ाम इंसाफ है इस पे भी गौर करना चाहिए। और मैं अदब के साथ कहूंगी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जो चीजें रह गई हैं, जो अवाम इस वक्त भी छुट्टियां हैं,
میرے اپنے حلقے کے لوگ میرے پاس آ کے تو پریشانی کے عالم میں وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں گے 2 مہینے، جبکہ تمام عدلیہ جو ہے وہ چھٹیوں پہ گئی. تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے. ہمارا عدلیہ جو ہے پورے ملکوں پوری دنیا میں اگر دیکھا جائے تو لوسٹ، ون آف دا لوسٹ ہم اس پہ آ رہے ہیں جسٹس سسٹم ہمارا. اس کے اوپر ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے. تو جو ان کے بھی 9 مئی کے معاملات ہیں وہ اب تک نبٹ جانے چاہیے تھے. جو گناہ گار تھے ان کو سزا مل گئی ہوتی، جو بے گناہ تھے ثبوتوں کے ساتھ بے گناہ ہوتے وہ ان کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لاڈلا پن جو کہ پی ٹی آئی کے پچھلے دور میں ملا تھا وہ ابھی بھی کنٹینیو کیا جا رہا اور سہولت کاری ابھی بھی جاری ہے. جی، سہولت کاری کا الزام ہے. ٹھیک ہے، سہیل سلطان صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سہیل سلطان صاحب، آپ کے جو سیل پہ، میڈیا سیل پہ، سوشل میڈیا سیل پہ جو ایک طریقے سے چھاپا پڑا ہے اور اس کے بعد جو عطا طارق صاحب ایلیگیشن لگا رہے ہیں ویری کیٹیگوریکلی رؤوف حسن صاحب پہ کہ جی ان کے تانے بانے ملک دشمن عناصر کے ساتھ ہیں، 7.5 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں. اور عرفان صدیقی صاحب ایک طرف کہتے ہیں کل کے پروگرام میں میرے کہ جی دہشت گرد جماعت ہے، اور جو ہے خاص طور پہ پی ٹی آئی کو جماعت ہی نہیں مانتے بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی تھی آج بلکہ کہ دہشت گرد جماعت ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے اوپر ہے، 9 مئی کی وجہ سے آپ کے اوپر سے یہ الزامات دھل نہیں پا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، ملک میں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے قانون موجود ہے. اس قانون کا نام ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس قانون کا جس طریقے سے غلط استعمال پاکستان میں کیا گیا، مطلب یہ بے گناہ ورکرز پہ، بے گناہ ترجیح صاحب کے ورکرز پہ دہشت گردی کی پرچی کی گئی. اور مقصد اس کا یہ تھا دہشت گردی کے قانون کا کہ اسے دہشت گردی کو ختم کرنا تھا. تو آپ اس سے خود اندازہ لگائیں کہ اس قانون کے غلط استعمال کی وجہ سے ملک میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ جو عام شہری ہے ان کو تو آپ دہشت گرد ٹھہرا رہے ہیں، کیونکہ جو عام شہری ہے ان کو تو آپ غدار ٹھہرا رہے ہیں. کسی کو غدار ٹھہرا رہے ہیں، کسی کو دہشت گرد، کسی کو فارن ایجنٹ، کسی کو فارن فنڈڈ، کسی اور ایک سیاسی جماعت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت نہیں ہے. دیکھیں، اس وقت ملک میں ایک سیاسی جماعت ایسی ہے جنہوں نے باقی سب پارٹیوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے. ساری قوم اس کے ساتھ ہے. انہوں نے کرپشن کے خلاف ایک نعرہ بلند کیا، عمران خان صاحب نے، لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اور اس الیکشن میں رزلٹ آپ کے سامنے تھا. اگر فارم 47 کے تحت یہ لوگ رزلٹ تبدیل نہ کرتے تو آج عمران خان پرائم منسٹر ہوتے اور آج عمران خان کی حکومت اس ملک میں ہوتی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک میں اس دوران تاریخ کی سب سے بڑی مداخلت ہو رہی ہے، سب سے بڑی مداخلت. اور مسلم لیگ ان کا جو سفر تھا وہ شروع ہوا تھا ووٹ کو عزت دو سے، اور وہ ختم ہو رہا ہے ووٹ کو عزت دو سے. تو اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عدالت ان کے ساتھ نرمی کر رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، تو عمران خان جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہے وہ تو 11 مہینے سے جیل میں ہے. وہ تو نواز شریف کی طرح نہیں ہے کہ اس کی پلیٹلیٹس گر گئی، ان میڈیکل سرٹیفکیٹ کا سہارا لے کے وہ لندن بھاگ رہا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس 2 آپشن ہے، یا میں اس ملک کے لیے لڑوں گا یا مجھے موت آئے گی. تو اگر یہ باہر ہوتا، جیل میں نہیں ہوتا، تو پھر اگر یہ بات کہتے تو پھر ہم مان لیتے. مگر وہ تو جیل میں ہے 11 مہینے سے، تو یہ کس طرح ایک الزام لگا سکتے. اور دیکھیں اور بات، یہ ایک کرمنل افینس کو پروو کرنے کے لیے پروسیکیوشن تو ان کے پاس ہے، ہمارے پاس تو نہیں ہے. ہم تو ڈیفنس کی طرف سے کیسز کر رہی ہے، پروسیکیوشن ان کے پاس ہے، پولیس ان کے پاس ہے، سیکیورٹی ایجنسیز ان کے انڈر ہے. تو اور یہ گلا کر رہے عدالتوں سے. مطلب یہ ہمارے خلاف صرف ایف آئی آر درج کر لیتے ہیں، ہم کو اریسٹ کر لیتے ہیں، ہم کو جیل بھیجتے ہیں، پھر اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے عدالت میں ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا. جج صاحب پھر حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ ایف آئی آر آپ نے کس طرح کی ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یہ کیٹیگوریکلی کورٹ کے سامنے کہتے کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ محترمہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے سائپر لہرایا. دیکھیں یہ خود کہہ رہے تھے کہ سائپر نہیں تھا. ٹھیک ہے، اگر سائپر نہیں تھا تو پھر عدالت میں انہوں نے عمران خان کے خلاف سائبر کا کیس کیوں بنایا؟ یہ خود کنفیوز ہے. یہ کیسز بناتے رہتے عمران خان کے خلاف، جو انہوں نے 200 سے زائد کیسز بنائے ہوئے، خود کنفیوز ہے. خود ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، خود ان کے پاس گواہ نہیں ہے کہ کہاں سے گواہ لاتے ہیں. میڈیا پہ ایک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، عدالت میں دوسرا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. ان کے پاس پھر ایویڈنس نہیں ہوتا ان کو پروو کرنے کے لیے.
دیکھیں یہ عمران خان 11 ماہ سے سائپر کیس میں جیل کے اندر تو ہوتا نا، اب 11 ماہ بعد جب عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ سائپر ایک حقیقت ہے، عمران خان نے جو بات کہی تھی کہ سائپر ہے، دھمکی آئی تھی. اور دوسرے کویشچن عدالت نے ان کے اوپر یہ کیا تھا کہ اگر سائپر کوئی دھمکی باہر ملک سے آتی ہے ایک اٹانومس کنٹری کو، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاملات میں انٹرفیرنس ہے، تو آپ یہ ثابت کریں نا کہ کس طرح انٹرفیرنس ہے. باہر ملک آپ کے ملک کو دھمکی دیتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے معاملات میں مداخلت ہے، تو یہ بات یہ عدالت میں ثابت نہیں کر سکے. اور تیسری بات، عدالت میں جب ان سے کہا گیا کہ اگر اچھا سائپر آپ کی بقول عمران خان کے خلاف آپ نے سائپر کا کیس بنا دیا تو سائپر کی کدھر ہے؟ وہ آپ نے تو کورٹ میں ایگزیبٹ ہی نہیں کیا. یہ ایک پروسیس ہوتا ہے کورٹ میں کہ ایک ڈاکومنٹ کو آپ پروڈیوس کرتے ہیں، اس کو ایگزیبٹ کرتے ہیں، تو یہ تو ان کے پاس نہیں تھا. مطلب یہ جتنے سارے کیسز ہمارے ورکرز کے خلاف انہوں نے بنائے ہیں، اور ان کیسز کا سہارا لے کے یہ ایک سیاسی جماعت کو کچلنا چاہتے ہیں، ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو ان کا خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے اس وقت. دیکھیں دوسری بات یہ کہ یہ جو 9 مئی کا ڈرامہ یہ رچ رہے تو بنا لینا. یہ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا لینا. ان کی حکومت ہے، پرائم منسٹر ان کا ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن یہ بنائے. عمران خان صاحب کا بھی مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ وہ تحقیقات کرے کہ 9 مئی کا واقعہ جو تھا وہ کس طرح تھا، کہاں پہ ہوا، کون ملوث تھا، کون جو ہے CCTV فوٹیج جو چرا کے لے گیا، یہ لوگ کون تھے جو حساس مقامات پر حملے کر دے. ہمارا تو یہ منشور نہیں تھا، ہمارا تو نئی پلان ہے، یہ نہ کبھی ہوگا. ہم پاکستان کی سالمیت کی بات کرتے ہیں. جب بھی عمران خان تقریر شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاکستانی ہو، وہ یہاں سے شروع کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ ایک سیاسی جماعت کو کچلنا چاہتے ہیں، ان کا یہ خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا. دوسری بات، یہ جتنی مداخلت مسلم لیگ نون کے دور میں یہ جس چیزوں کا سہارا لے رہے ہیں، کبھی رؤوف حسن کے اوپر حملہ، کبھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ 7 لاکھ روپے تنخواہ وہ لے رہا ہے، کبھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فارن کچھ ان کے روابط ہے. دیکھیں اگر ان کی فارن کوئی کسی سے روابط ہے تو ثابت کرے نا، کورٹ کیس کرے نا، ان کو ثابت کرے نا. یہ میڈیا پہ آ کے کیوں کہتے ہیں؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے تو آپ ثبوت کی پیش کریں، ان کو دہشت گرد ثابت کریں نا. میڈیا پہ آ کے کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو حکومت آپ کی ہے، پروسیکیوشن آپ کے ساتھ ہے، پولیس آپ کے ساتھ ہے. پنجاب پولیس کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے کہ آپ ان کے خلاف پیار کریں. دیکھیں ہمارا ایک MNA صاحب عرب مبین جٹ، وہ دبئی میں کانفرنس کی دیا گیا تھا. دبئی میں جب وہ کانفرنس کی دیا تھا تو اس دوران جب وہ دبئی میں ہے، اس دوران ان کے اوپر اینٹی کرپشن کا پرچہ کیا گیا، اس کا نام جو ہے P9 لسٹ میں ڈالا گیا ہے. تو یہ جو غلط استعمال کر رہے ہیں سارے اداروں کا، یہ پاکستان کے سارے اداروں کو یہ خود تباہ کر رہے ہیں، اور اسی انٹرفیرنس کی وجہ سے سارے ادارے کمزور بھی ہو رہے ہیں اور تباہ بھی ہو رہے ہیں. اور یہ جو ہے یہ چیزیں جو یہ آج کر رہے ہیں نا، یہ کل نہیں تو پرسوں یہ ان کو واپس پھر ہٹ کرے گی. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ان کو ہٹ کرے گی. اور یہ جو خود کو جمہوری جماعت کہتے ہیں، یہ تو جمہوری جماعت ہے ہی نہیں. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. کبھی یہ آپ دیکھیں کہ کہیں سی فارن انویسٹمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے اس ملک میں؟ کہیں سی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اس ملک میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک ہے؟ کہاں سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس ملک میں عوام کو بجلی جو ان کا بنیادی حق ہے وہ ان کا بل دے رہے ہیں، ان کو بجلی پرووائڈ ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. بجلی نہیں ہے اس ملک میں، گیس نہیں مل رہا، آٹا نہیں مل رہا لوگوں کو. یہ پنجاب کی کسانوں کا یہ گندم کا جو مسئلہ تھا آپ نے دیکھا نا، ان کا کیا حال ہوا. بیچارے کسان وہ سارا سال اس چیز کا انتظار کرتے کہ ہم. ٹھیک ہے سہیل سلطان صاحب، آپ کے پوائنٹ سمجھ گئی ہوں. ایک مجھے یہاں بریک کی طرف بھی جانا ہے، شارٹ کمرشل بریک ہے جی، اس کے بعد واپس آ رہے ہیں. اسٹے ٹیون. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی ہے موجودہ صورتحال کے اوپر. اس وقت ملک کی تاج حیدر صاحب کی طرف جاؤں گی. سر ایک چیز اور ہے، ابھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم ریویو پٹیشن میں گئے اس کیس کے حوالے سے جو ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے. میں ایک پروگرام میں دیکھ رہی تھی کل، ندیم افضل چند صاحب آپ ہی کے پارٹی کے رہنما ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ مخصوص نشستوں پر ہمارا حق نہیں ہے، جس جماعت کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں اسے ملنی چاہیے. اب جو آپ ریویو میں گئے ہیں تو آپ
आपके दरअसल आप की कोई आइडियोलॉजी होगी, आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग होगी आइन के एतबार से या कॉन्स्टिट्यूशन वाइज उस फैसले को देखते हुए। अब हमेशा पहले ये तनकीद हो रही थी फैसलों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ख़ास तौर पे कि फुल बेंच नहीं सुन रहा, अपनी मनमानी हो रही है। फुल बेंच ने बैठ के इस केस का फैसला दिया है और जाहिर सी बात है जब फुल बेंच ने दिया है तो हर एक नुक्ते को जांच कर और उसकी बीन बारीकी में जाकर उसके ऊपर डिस्कशन हो के, बहस मुबाहिसा हो के, इलेक्शन कमीशन से भी हर चीज़ क्लियर करके बात हो के और फिर ये फैसला आया है। आपको क्या लगता है कि कहाँ कोताही है इसके अंदर, और अगर इसका फैसला इस तरह नहीं आता तो फिर क्या होना चाहिए था? जो भी सिलसिला है उसमें हमारा तो सीधी आइडियोलॉजी है, वो ये कि अदलिया को कानून के दायरे में रह के फैसले करने चाहिए। जो भी कवानीन है, आइन है हमारा, उसके दायरे में रह के। अब हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इस फैसले के अंदर जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसकी कई शिकों की खिलाफ वर्जी की गई है, और वो हमने जो भी एक शरीफाना तरीका है वो हमने एक पिटीशन बना के, रिव्यू पिटीशन, वो हमने रख दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। जब इस पे आर्गूमेंट्स होंगे तो हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं वो वहाँ जाके आर्गूमेंट करेंगे और उसके बाद जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, लेकिन क्योंकि रिव्यू ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन देता है, बिल्कुल देता है, इसलिए हमने रिव्यू किया है और उसमें वो तमाम चीज़ें दी हैं कि जहाँ जहाँ इलेक्शन एक्ट 2017 की खिलाफ वर्जी की गई है और जहाँ ये फैसला जो है वो कानून के दायरे से बाहर जा रहा है। अब ये है कि जाहिर है कि मोहतरम सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह बैठा है, वो भी अपनी उनकी कुछ वजूहात होंगी, वो अपनी वजूहात को सामने रखें कि जनाब ये वजह थी, ये जो भी था। लेकिन जिस तरीके से एक महज़ब माशरे के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस होती है, उस तरीके से बहस की जाएगी और फिर जो भी फैसला होगा उसको कबूल किया जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया है। शज़रा मनसब साहिबा आपकी तरफ होंगी। शज़रा साहिबा, इसमें एक चीज़ और है, ये जो आप भी रिव्यू पिटिशन में गए हैं, आप लोग के अंदाजे से ये मसला कैसे हल होना चाहिए था? देखिए, आइन और कानून में जो चीजें दी गई हैं बड़ा क्लियर है कि किस तरह से एक पार्टी जो है उसने अपने इंटर पार्टी इलेक्शंस करवाने हैं जो पहले नहीं हुए, उस ना इलेक्शंस होने की वजह से जो उसकी रिजल्ट्स आए उससे आगे फिर इस पार्टी में जो पीटीआई थी, इन्होंने अपनी लिस्ट भी नहीं जमा कराई। इनमें से बेशतर लोगों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, उन्होंने अपनी ये डिक्लेरेशन दे दी कि हमने वो पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट या पॉपुलैरिटी के हिसाब से तो फैसले नहीं होते, फैसले तो आइन के अंदर रह के होते हैं। जो जहां जहां आइन और कानून जो इजाजत देता है उसी को देखते हुए फैसले किए जा सकते हैं। आप इस बात को तो अग्री करते हैं, यानी कि पब्लिक सेंटिमेंट या पॉपुलैरिटी इस वक्त खान साहब की है, यानी कि ये आप अग्री कर रही हैं? मेरे ख्याल में कि ये चीज शायद जजेस इस बात को समझ रहे हैं या समझते होंगे या ये चीज आती रही है। मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि काफी ओपनली ये चीजें कई जगह पे तो हमें देखने को मिली कि गुड टू सी यू और फिर मर्सिडीज में लाया जाना और इस तरह की सारी चीजें। तो और इन चीजों को मलहूज़े खातिर नहीं रखना चाहिए। मैं वैसे एक बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि वो पॉपुलर हैं या नहीं है, लेकिन मैं जनरली एक बात कर रही हूँ कि सिर्फ जुडिशरी आइन और कानून के अंदर रह के फैसले करती है, किसी भी और चीज को वो मलहूज़े खातिर नहीं रखती। एक बात सिर्फ मैं ये कह दूं, ये जो पीटीआई के साहब अभी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी कि ये किसी तरीके से और कभी भी ये जमात को खत्म नहीं कर सकते, तो दैट्स फाइन। हम खुद एक जमहूरी जमात है, हम किसी जमात को खत्म करना या ना करना ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इन लोगों को बारहा हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अभी लेटेस्ट भी दोबारा ड्यूरिंग द ये बजट इजलास फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कहा
کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں بات چیت کر کے اور مسئلوں کے حل نکالنے چاہیے، اور ہم تیار ہیں حکومتی جماعت ہونے کے ناطے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ فرض ہے. تو ہم نے کہا کہ ہم ہر چیز کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جیل سے بارہا ایک ہی آواز آئی ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف فوج سے بات کریں گے. اور اسی فوج کے اوپر ان کے ہی لوگ انہی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے تنقید کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ان کی پرسنل چیزوں پہ بھی تنقید کی جا رہی ہے، اور اس کو بہت زیادہ ٹرولنگ بھی کی جاتی ہے، بیرون ملک بھی پھیلایا جاتا ہے. تو کنفیوز یہ خود ہے کہ کیا یہ ایک جمہوری جماعت ہے؟ اگر یہ جمہوریت پسند ہے تو پھر ان کو سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر کے حل نکالنے چاہیے. اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تو پھر جس طرح یہ پہلے لاڈلے تھے اور اپنے 1 پیج کے اوپر بہت خوش رہے جب تک کہ وہ 1 پیج ہٹ نہیں گیا، وہ آج دوبارہ یہ اسی 1 پیج پہ جانے کی کوشش اور خواہش کر رہے ہیں. تو اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر یہ فوج کے خلاف اس قسم کی ٹرولنگ اور اس قسم کا جو فیک نیوز اور اس قسم کی جو جس کو کہ ڈیجیٹل ٹیررزم کہا گیا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ بھی اپنی کنفیوژن کو تھوڑا سا دور کریں. اوکے سہیل سلطان صاحب آپ کی طرف آؤں گی، بس آپ سے لاسٹ کامنٹ کی طرف آؤں گی. یہی سے سیم سوال آپ سے بھی ہے کہ جو سیٹس کا ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے، اس پہ سب سے زیادہ کرٹیسزم اس بات کی آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ پٹیشنر تھی ہی نہیں، سارا معاملہ سنی اتحاد کونسل کا تھا، اور جاتے جاتے آخرکار ہوا کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جی لاڈلے ہیں، ریلیف مل گیا ہے، ساری چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن آپ لوگ خود کیوں نہیں اس پٹیشن کو لے کے گئے یا اس معاملے کو لے کے نہیں گئے الیکشن کمیشن کے حوالے سے، جہاں پہ یہ پریشر آپ کے اوپر آ رہا ہے اور یہ الزامات لگ رہے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے؟ دیکھیں یہ ایک لینتھی لیگل ڈیبیٹ ہے جہاں سے یہ شروع ہوئی. سب سے پہلے ہم نے پشاور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی، انہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا. پھر سپریم کورٹ میں وہ کیس آ گیا تو سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ آپ کی انٹر پارٹی الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے. باقی تو الیکشن کمیشن نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کیا کہ ہم سے بلے کا نشان بھی چھینا گیا اور ہماری پارٹی کو پارٹی کا نام استعمال کرنے پر بھی اس وقت پابندی لگا دی گئی. تو ہم کو الیکشن کمیشن نے اس وقت آزاد ڈکلیئر کر دیا اور ہم کو طرح طرح کے نشانات دیے گئے. تو جب یہ کیس آیا سپریم کورٹ کے سامنے یہ ریزرو سیٹ کا، تو سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ یہ تو وہ والا فیصلہ جو تھا وہ پڑھ کے سنایا جا رہا تھا سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ یہ تو ہم نے نہیں کہا ہے کہ ان سے بلے کا نشان لیا جائے، ایک دوسرا ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان کو جو ہے یہ پارٹی بین ہوئی ہے یا ہم نے ان کو بین کیا، یہ تو مس انٹرپریٹ کیا الیکشن کمیشن نے. تو اس کے جو اقتباسات سے وہ یہ تھے کہ اس وجہ سے ہمیں ریزرو سیٹ بھی نہیں دیے گئے، اسی ججمنٹ کی وجہ سے جس کو الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹ کیا تھا. تو پھر سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ نہیں ہم نے تو ان کو بین نہیں کیا ہے، ہم نے تو ان کو بلے کا نشان بھی نہیں چھینا ہے، یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. تو اسی وجہ سے سپریم کورٹ نے یہ ہیلڈ کیا کہ یہ بین بھی نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ مخصوص نشستیں ہم کو دی گئی. باقی یہ تو خیر ایک لیگل لینتھی ڈیبیٹ ہے، اب یہ ریویو میں ہے، لیس پینڈس بھی ہے، تو یہ فل کورٹ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا. تو یہ صرف وقت ضائع کرنے کے لیے انہوں نے ریویو پٹیشن ڈالی ہے، اور باقی مجھے نہیں لگ رہا انشاءاللہ کہ یہ ان کے حق میں آئے گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے کہ یہ ہمارے ساتھ بات چیت نہیں کرے. تو کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم بات چیت ان سے کریں گے جن کے ساتھ مینڈیٹ ہو. یہ تو داندی کی بینیفیشریز ہے، یہ داندی کی وجہ سے یہ حکومت آئی ہے، فارم 47 کے تحت یہ حکومت آئی ہے، یہ بینیفیشری ہے فارم 47 کے. یہ اصل ان کو خود بھی پتہ ہے کہ ہم حکومت میں نہیں ہے، ان کو خود بھی پتہ ہے کہ ہم صرف فارم 47 کی بینیفیشری ہے. اور ان کو یہ بھی پتہ ہے، دیکھیں کتنے کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے یا لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ٹرائبونل میں پینڈنگ ہے. اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلدی وہ فیصلہ کرے نا، تو یہ آئے نا، وہ تو خود وہاں پہ تاریخ بھی تاریخ لے رہے ہیں، کیس کو لنگران کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ لے رہے ہیں. تو اگر یہ مخلص ہے اور انہوں نے سچی ووٹ لی ہے عوام سے، تو پھر پہلے جا کے وہ کنٹیسٹ کرے. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ 47 کی پیداوار ہے یہ حکومت. عمران خان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم ان بینیفیشری سے بات نہیں کریں گے، اصل مینڈیٹ ہمارا واپس کیا جائے، پھر دیکھیں گے کہ ان سے بات ہو سکتی ہے کہ نہیں. کیونکہ جب ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جاتا ہے تو پھر طریقے حساب کی حکومت آئے گی. اور یہ جس طریقے سے یہ حکومت میں آئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے یہ حکومت بنائی ہے، وہ صرف اور صرف یہ فارم 47 کے بینیفیشریز ہے. اور عوامی مینڈیٹ تو ہمارے پاس ہے.
اور میں ان کو ابھی آپ کے پروگرام کی وساطت یہ بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے لارجسٹ پارٹی ہے اور ہم حکومت بھی ان کی ہے، انتظامیہ بھی ان کے پاس ہے، وسائل بھی ان کے پاس ہے، تو صرف ایک دن کی لیے عمران خان کو ضمانت پہ رہا کرے، مینار پاکستان پہ یہ حکومتی پارٹی بھی جلسہ کرے اور ہماری طریقے سب بھی وہاں پہ جلسہ کرے گی. پھر اب دیکھیں گے کہ عوام کس کے ساتھ ہے. عوام کل بھی عمران خان کے ساتھ تھی، عمران خان کے ساتھ آج بھی ہے اور کل بھی عمران خان کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اس ملک کا ایک واحد پاپولر لیڈر ہے جو کہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری مسلم امہ کا لیڈر ہے. یہ صرف میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، باقی دنیا میں جتنے بھی مسلم ممالک ہیں، وہاں کے مسلمان، وہاں کی جتنی بھی مسلم امہ کی لیڈران ہیں، وہ اس بات کی منتظر ہے کہ کب عمران خان جیل سے رہا ہوں گے، کب عمران خان اس ملک کے پرائم منسٹر بنیں گے. اور جب عمران خان اس ملک کے پرائم منسٹر بنیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں اقتصادی خوشحالی بھی آئے گی. فیصل آباد کی جتنی انڈسٹریز ہے وہ کھلیں گے، گجرانوالہ کی جتنی انڈسٹریز ہے وہ کھلیں گے، کراچی اور خیبر پختونخوا کا امن بحال ہوگا، بلوچستان کی احساس محرومی جو ہے وہ ختم ہوگی، پنجاب کے کسان جو ہے وہ خوشحال ہوں گے، سارے ملک کے جو جتنی بھی طلبہ ہیں ان کے اوپر جتنی پابندی لگا دی گئی، ان کے اوپر جتنے اسکالرشپس کے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سہیل سلطان صاحب آپ کا، سینٹر تاج حیدر صاحب آپ کا، شہزہ منصف صاحب آپ کا، تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ. ناظرین، یقینی طور پر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہمارے اور آپ کے سب کے سامنے ہے، اور پاکستان کی میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو عوام ہے وہ بہتر طریقے سے ان حالات کا جائزہ لے رہی ہے. کون پاپولر ہے موجودہ صورتحال میں اور کون ان پاپولر، اس کا فیصلہ عوام کر رہے ہیں اور بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان رضا سیفی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.